खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। एक नमन के लिए अपनी आंखें बंद करें। पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में हम सब अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं। है रूह पाक, तू जो हमारा मददगार है, हमारे कानों को मसा कर हमारे दिलों को इस पाक कलाम के लिए तैयार कर, अच्छी ज़मीनें बना, तेरे कलाम का बीज अच्छी ज़मीनों में बोया जाए, 30, 60, 100 गुना फल आए और जलाल ये सुनाम को मिले। अब आप जब तक तेरा कलाम नाज़िल होता है, हमारी तवज्जो, हमारे ख्याल, हमारे कान, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहें, यीशु के नाम में आमीन। जोरदार तालियां यीशु के कलाम के लिए देंगे और आप सब तशरीफ रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। पाक कलाम में से हमने खूबसूरत जिंदा कलाम की तलावत सुनी है बेटियों से, और खुदावंद इन बेटियों को और ज़्यादा बरकत दे और हम सब को भी तौफीक दे कि हर रोज़ हम खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, क्योंकि खुदा का कलाम आईना है। हर रोज़ इसे देखते रहें ताकि हमारी ज़िंदगियों में, दुनिया में रहते हुए जो डस्ट, गर्दो गुबार आता है, कलाम को देखने से हम उसे साफ कर सकते हैं यीशु के लहू के वसीला से। आमीन। आज हमारा जो मज़मून है वो है हमारी मिरास आसमान पर महफूज है। आमीन। सब बोलेंगे हमारी मिरास आसमान पर महफूज है। आमीन। हमने पाक कलाम में से, इफ्सियों के खत में से ये हवाला सुना है, पढ़ा है। इफ्सियों का खत पौलुस रसूल ने रोम में जब वो कैद में था, कैद की हालत में इफसस को ये खत लिखा, और ये खत सन 1962 नहीं, सन 62 में ये खत पौलुस रसूल ने इफसस की कलीसिया को लिखा। और इसमें इफ्सियों के खत में 13 हवाला जात रूह कुदस के ताल्लुक से, और जो हवाला हमने पढ़ा है इसमें इसकी 13 और 14 आयत यूं लिखा, उसी में तुम पर जो जब तुमने कलाम हक को सुना, जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मिल्कियत की मखलूसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। आमीन। हमें कलामे मुकद्दस को सुनने के वसीला से, कलामे हक पर ईमान लाने के वसीला से हमें निजात मिली। निजात किससे मिली है? गुनाहों से, बदियों से, बीमारियों से, मौत से, हलाकत से, जहन्नुम से खुदावंद ने अपने कलामे मुकद्दस के वसीला से हमें क्या बख्शी है? निजात बख्श दी। और निजात मिलने के बाद हम पर मोहर लग गई। हम पर क्या लग गई है? पाक मौदा रूह की मोहर लग गई। अजीजों, हम जानते हैं कि मोहर स्टैंप की एक बड़ी अहमियत है, बड़ी खासियत है। अगर आपके पास पासपोर्ट हो और वो आप अपने पास रखें, और सिर्फ पासपोर्ट रखने से आप बैरून मुल्क का सफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब तक उस पर स्टैंप ना लगे वीजे की गैर मुल्क में जाने की। अगर स्टैंप लगेगी तो फिर आप दूसरे मुल्क में
जा सकते, वरना पासपोर्ट 5,000 का बनवा लें, 10,000 का बनवा लें, सबसे जो अर्जेंट बनता है कितने ही पैसे लगवा कर उसे बनवा लें, वो बना रहेगा, अगर उस पर स्टैंप नहीं लगेगी तो वो बेकार। इसी तरह इस जमीन पर सब इंसान हैं, लेकिन सब खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, आसमान की मिराज के हकदार नहीं हो सकते, जब तक वो निजात पाकर रूह कुदस की स्टैंप ना लगवा लें, वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो खुदावंद ने हमें चुना और अपनी बादशाही की मिल्कियत के लिए हमें मिरास के लिए बयाना रूह कुदस का मिला। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी जगह खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी कारोबार का लेन देन करते हैं, तो उसमें बयाना होता है या नहीं होता? बयाना किसे कहते हैं? जो रकम, मिसाल के तौर पर हमने ये जगह जब खरीदी थी, जगह 11 लाख की थी, लेकिन हमने 50,000 रुपये बयाना दिए, और ये मालिक की मेहरबानी थी कि उसने उसी दिन हमें इस जगह की चाबियां दी। ये बयाना है। 50,000 मुकम्मल रकम नहीं, बल्कि ये क्या है? बयाना। और बयाने में हमें ये जगह मिल गई, खुदावंद का शुक्र करते हैं। इसी तरह आसमानी मिरास को हासिल करने के लिए हमें निजात की जरूरत थी। खुदावंद यीशु पर ईमान लाने से, उसके कलाम को अपने दिल में रखने से, उस पर भरोसा रखने से हमें निजात मिली, और फिर उसने अपने रूह की मोहर हम पर लगाई, जो बयाना के तौर पर हमें मिली। आमीन। पाक रूह की जो मोहर लगी है वो हमें बयाना में मिली। अभी असल मिरास हमने हासिल कर ली, और वो कब मिलेगी? जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ अपनी बादशाही में ले जाए। बयाना हमें मिल गया, और मुबारक है वो लोग जिन पर रूह कुद्स की स्टैंप लग चुका है। और ये स्टैंप लगने से आप दुनिया के नहीं हैं, आपकी शहरियत बदल गई है, और आप जमीन पर रहते हुए आसमानी मिरास के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करें कि हम अपनी वैल्यू को जानें, अपने आप को समझें कि हम आम लोग नहीं, आम थे, लेकिन यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से, उस पर ईमान लाने के सबब से, उसके लहू से धुलने के सबब से, और रूह कुदस की स्टैंप लगने के सबब से हम आम नहीं रहे, बल्कि हम खास बन गए, बल्कि खासुल खास बन गए हैं, क्योंकि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आमीन। क्या हमें इस बात का पता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? तो आवाज बड़ी कम है। हम किसके बेटे और बेटियां हैं? अभी बड़ा मुंह थले करके क्या है? हम किसके बेटे बेटियां हैं? आए जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदा के लिए। अगर आपको मुकम्मल यकीन और भरोसा है तो जोरदार तालियां दें। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और आसमानी निवास के हम हकदार बन। आमीन। हमारी जिंदगी में रूह कुदस की मोहर बहुत जरूरी है, और हमें इसका ख्याल भी रखना। अगर हम कहें कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और बाहर जाकर हम गालियां निकालते हो, नशा करते हो, और ऐसे काम करते हो जो खुदा के फरजांद नहीं, बल्कि किसके फरजांद?
ابلیس کے کرتے ہو تو پھر خدا اس سے خوش ہوگا؟ اس نے دنیا کے سامنے جب یہ دعا کرتا ہے تو بڑے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر۔ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں آسمانی باپ کا فرزند ہوں، لیکن اس کی زبان، اس کا انداز، اس کا کردار، اس کی روشیں کس کی مانند ہونی چاہیے؟ بیٹے ہمیشہ کس پر جاتے ہیں؟ کس پر جاتے ہیں؟ بولو بھی بیٹے ہو، بیٹے کس پر جاتے ہیں؟ باپ پر جاتے ہیں۔ اور جب بیٹے باہر نکلیں گے تو باپ کیسا ہے؟ باپ پاک ہے، باپ محبت کرنے والا ہے، باپ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے باپ کی مانند ہونا چاہیے، ویسی ہی روشیں اور ویسے ہی کام ہمارے ہونے چاہیے۔ آمین۔ ہاں بھی بیٹے ہو، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ بول رہے ہم کس کے بیٹے ہیں؟ بولو، ہم خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ دعائیں بانی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کی کہتے ہو؟ بولو جی، آئی تاڑی آواز کرانی۔ ہم اے ہمارے باپ کیسے کہتے ہیں؟ بولو اے ہمارے بیٹیاں بھی بولیں ویری ہم خدا کے بیٹے اور کیا ہیں؟ بیٹیاں۔ اور یقین سے کہیں اور باہر بھی اپنے آپ کو یہی دکھائیں۔ حالات خراب ہونے پر اگر کوئی پوچھ لے ہاں بھی تو کون ہے؟ 10 کیڑے فرقے نہ ہیں، کیڑے مذہب نہ ہیں، چوتھے پہاڑی میں انسان بتائیں جرات سے کہ میں آسمان اور زمین کے خالق خدا کا بیٹا۔ آمین۔ فخر کریں اپنے مسیحی ہونے پر۔ یہ دنیا اور اس کی حکومتیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جس میراث کے آپ حقدار بنے ہیں وہ اپنی میراث ہے۔ آمین۔ اس لیے نہ گھبرائیں نہ ڈریں، بلکہ فخر سے ہر جگہ پر بتائیں کہ میں خدا کا فرزند ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں مسیحی ہوں، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اس کی بادشاہی ابدی ہے۔ آمین بولیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، کبھی نہ شرمائیں، اور گھر میں بھی باہر بھی جہاں بھی ہوں اپنی روشیں آسمانی باپ کی طرح رکھیں۔ آمین۔ خداوند ہمارا باپ ہے، ہمارا مالک ہے، اور اس کا بیٹا یسوع ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آمین۔ اس لیے فخر کیا کریں کہ ہم زمین کے نہیں بلکہ کون سے ہیں؟ ہماری یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے، اس دنیا میں ہم مسیح کے سفیر بن کر زندگی بسر کریں۔ ہمارا اصل وطن کون سا ہے؟ آسمان پر۔ ابھی ہم نے پطرس کے خط میں پڑھا ہے کہ ہماری میراث کیسی ہے۔ آئے دیکھیں پطرس کا پہلا خط، پہلا باب، اور پطرس رسول بڑی وضاحت سے زندہ امید کی گواہی دیتے ہوئے خدا کی ستائش کرتا ہے۔ لکھا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی کون سی یعنی نافنا ہونے والی اور بے داغ
جس میں کوئی داغ نہ ہو اور لازوال میراث کو حاصل کرے، غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے۔ ہماری میراث کیسی ہے؟ نمبر 1 پر بائبل پڑھیں، غیر فانی۔ پڑھے لکھے بہن بھائی بھی بائبل نہیں پکڑتے، بائبلیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ ضرور استعمال کیا کریں۔ لکھا ہے ہماری میراث کیسی ہے؟ غیر فانی۔ نمبر 2 پر بے داغ ہے۔ یہ زمین پر جو میراث ہے، پراپرٹی ہے، یہ فنا ہو جائے گی، نہ ہم رہیں گے اس زمین پر اور نہ یہ زمین رہے گی، بلکہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ کیا کلام میں ایسا لکھا ہے؟ زمین کی میراث کے لیے انسان بڑی محنت، مشقت، تم و دو کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے کہ میری پراپرٹی میراث اس زمین پر بن جائے تاکہ میری نسلیں پیچھے سکون سے زندگی بسر۔ لیکن اس میراث میں رفڑ پڑ جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جھگڑے پڑ جاتے ہیں، دیواریں ہو جاتی ہیں، رکھنے آ جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو جائیداد کی خاطر مار دیتا ہے، تو پھر کے جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو خداوند نے ہمیں میراث دی ہے وہ غیر فانی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی، وہ ہمارے نام پر لکھ دی گئی ہے، اس پر سٹیمپ لگ چکی ہے، ہم اس کے وارث بن چکے ہیں۔ زمین پر اگر آپ کے گھر بنے ہیں تو خدا کا شکر، خدا کے نام کو جلال، اور جن کے پاس نہیں ہے خدا انہیں دے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اس بات کے لیے ہر وقت خوش رہا کریں کہ ہمارے گھر آسمان پر بن چکے ہیں۔ آمین آمین ہاللویا۔ خدا کی ستائش کیا کریں کہ آسمان پر ہمارے گھر خداوند نے تیار کیے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، کیا وہ سچا ہے؟ جگہ بنانے والا سچا ہے؟ آسمان کس کا ہے؟ اسی کا ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں۔ زمین کس کی ہے؟ اسی کی ہے۔ وہ زمین پر بھی اپنے لوگوں کو کسی نعمت سے باز نہیں رکھتا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ راست روز سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ زمین پر بھی وہ نعمتیں اور برکتیں دیتے ہیں اگر وفاداری سے اس کے ساتھ چلیں۔ تو ہمیں آسمان کی میراث کے لیے ہر وقت خوش رہنا چاہیے، شادمان رہنا چاہیے۔ زمین پر دیکھ دیکھ کر ہم پریشان رہتے ہیں، ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہم بڑی کٹھن زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن آسمان پر جب ہم دیکھتے ہیں، اصل میں تو ہم زیادہ غور آسمان پر کرتے نہیں ہیں۔ اگر آسمان پر اپنی اس میراث کی طرف غور توجہ کریں تو ہمارے دل خود بخود شادمانی سے بھرے رہے۔ پھر ہم زمین کی چیزوں کے سبب سے، دھوکے کے سبب سے، برے سلوک کے سبب سے اور کسی بھی برائی کے سبب سے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم غم زدہ نہیں ہوں گے اگر آسمان پر اپنی نگاہیں لگائے رکھیں گے۔ اسی لیے عبرانیوں کا مصنف فرماتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتے رہیں۔ آمین۔ اور اس لیے عزیزو ہماری میراث غیر فانی، بے داغ، لازوال میراث ہے، اور لکھا ہے وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو۔ آسمان پر کیا ہے؟ ہماری میراث آسمان پر۔ سب بولیں گے میری میراث
سب بولیں میری میراث آسمان پر محفوظ ہے. آمین. لیکن زمین پر ہمیں اپنی جسموں میں خدا کے پاک روح کو بسائے رکھنا ہے. لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں. اور اسی افسیوں کے خط میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاک روح رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے. پاک روح، اس کا 4 باب اور اس کی 30 آیت تو پڑھیں. افسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. پاک روح کی مہر ہم پر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اسے رنجیدہ کرنے سے ہم خود بھی رنجیدہ رہتے ہیں. پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں ہم سلامتی سے آسمانی میراث میں داخل ہو جائیں تو پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں. پاک روح کب رنجیدہ ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے برا خیال آتا ہے. پاک روح پاک ہے، برے خیال سے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے خیال پاک ہے. اور پاکیزگی میں اگر ناپاکی آئے گی تو پاکیزگی قائم رہے گی نہیں رہے. پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے خیالوں سے، بری سوچوں سے، حسد سے، نفرت سے، لڑائی جھگڑوں سے، گالی گلوچ سے. اگر آپ کہتے ہیں میں خدا کا فرزند ہوں، باہر نکل کر گالیاں بکتے ہیں، پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں خدا کا فرزند ہوں، آپ نشہ کرتے ہیں، پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں خدا کا فرزند ہوں، آپ اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے ذہن اور دماغ کو برے خیالوں سے بھرے رکھتے ہیں، تو پاک روح آپ سے رنجیدہ ہوگا. اس لیے یہ لکھا گیا ہے کہ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر بھی خوشحال زندگی بسر کریں تو روح سے معمور ہوتے جائیں. آمین. اسی خط میں لکھا ہے 18 باب اور 5 باب اس کی 18 آیت میں. افسیوں کا خط 5 باب 18 آیت. اور شراب میں متوالے نہ بنو. شراب میں متوالے کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے. نشہ بازی نہ کریں، خدا رنجیدہ ہوتا. شراب نوشی نہ کریں، سگریٹ نوشی نہ کریں. کسی طرح کا، چاہے آپ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا نشہ ہے، کسی طرح کا کوئی نشہ نہ کریں. پاک روح رنجیدہ ہوتا. بلکہ لکھا ہے روح سے معمور ہوتے ہو. کیا کرو؟ بولیں گے بھائی کس سے معمور ہونے؟ اور لکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہے نہیں کہ میں 50 سال پہلے توبہ کی تھی کوئی پرواہ نہیں، اور بھی توبہ چاہتی رہی. لکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہمیں روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہر روز روح سے کیسے معمور ہوں گے؟ خداوند کے قدموں میں جھکنے سے، اس کے کلام کو پڑھنے سے، پاک زندگی بسر کرنے سے ہم روح سے معمور ہوتے ہیں. ہم سارے کاموں میں وقت دیتے ہیں اور خداوند کے لیے ہمارے پاس بڑی مشکل سے وقت نکلتا ہے. اور جب وہ وقت مل جائے تو پھر گھڑی کی طرف بھی بار بار دیکھتے ہیں کہ میں کتنی دیر ہوگی عبادت میں، آج میں کتنی دیر دعا کر رہی، آج میں کتنی دیر کلام پڑھ لیا. ہم اس بات پر بڑی غور کرتے ہیں. لیکن جب باہر ہم دوستوں میں گپ شپ لگاتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرتے ہیں، پھر وقت کو نہیں دیکھتے
بلکہ کہتے ٹھہر جا لے ایک گل ہو گیا ڈبی چاہی رہ گیا مکان کی چل ایسے ہی عزیزوں ہمیں روح سے معمور ہونا آمین ہماری میراث کہاں ہے آسمان پر ہے آمین بول سکتے ہیں ہوتے کوئی قبضہ گروپ قبضہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آسمان پر محفوظ ہے ہماری میراث آسمان پر ہماری ایک جگہ ہے وارٹن میں وہ میرے والد صاحب نے بڑی دیر پہلے خریدی تھی تو اس پر قبضہ ہو چکا ہے اب وہ ہمیں واپس نہیں مل رہی لیکن آسمان پر جو ہمیں میراث ہمارے باپ کی طرف سے آسمانی باپ کی طرف سے ملی ہے اس پر کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے وہ محفوظ ہے آمین اس لیے خوش رہا کریں زمین پر قبضے ہو جاتے ہیں لیکن آسمان پر ہمارے قبضہ ہے کیونکہ وہاں ہمارا باپ خود موجود ہے آمین وہ ہماری میراث کی حفاظت کرنے والا ہے آمین بولے کرو خداوند آپ سب کو برکت دے آئے خداوند کے لیے زوردار تالیاں دیں خداوند کی شکر گزار کریں کہ ہمارا خدا ہمارا خیال رکھتا ہے اور اس نے اس زمین پر روح قدس بیانہ میں ہمیں دیا ہے اور ہماری میراث بھی آسمان پر محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا خود خدا ہے